अजीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम यसु संग सवेरा के साथ। आइए इस सुबह का आगाज़ करते हैं इस आयत के साथ, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर-ए-नो ज़ोर हासिल करेंगे। वो काबू की मानद बालों पर से उड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आइए अजीज़ों, आज की सुबह आपके लिए है। हम जानें, सोचें, इस बात पर गौर करें कि क्या हम इनमें से हैं जो खुदावंद का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इस आयत के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जो कि बहुत दूर का सफ़र करके हमारे पास पहुँचे हैं। उनका नाम है बिशप डॉक्टर याकूब पॉल, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन हैं क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज़ के। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जी बिशप साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर बात कर रहे हैं। आपके बारे में हमने बहुत सुन रखा है, आपकी खिदमत के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है, और आपकी ज़िंदगी से बहुत सी और ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, इस बात का तज़किरा अक्सर हमने सुना है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो कि आपने हमें ये मौका दिया है और आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच प्यारी बहन। खुदा यीशु मसीह के कदूस नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों को सलाम। मेरे लिए ये बात जानकर बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद आपको पाकिस्तान से लाया और यहाँ पर आप दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में खुदावंद के कलाम की खिदमत इस मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र है। बस अलग अलग तरह की खिदमतें हैं, जो खिदमत जिसके हिस्से में आई है उसे ईमानदारी से, जितनी उसमें एनर्जी है या जितना ज़ोर है उतना इस्तेमाल करके उस खिदमत को करना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। बिशप साहब, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ा तफसीलन अपनी खिदमत के बारे में शेयर करें। मैं एक हवाले के साथ इसको शुरू करना चाहूँगा। जी। अमाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। अमाल 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत में, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। प्यारी बहन और तमाम सुनने देखने वाले, पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो है शागिर्दियत की। ठीक हो, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बहुत अच्छी बात है। इसके बगैर जब तक शागिर्द नहीं है काम भी नहीं बढ़ेगा और कलीसिया मैच्योर भी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। जो बहाव या जिन मुख्तलिफ मज़ाहिब में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमारी मिक्स गैदरिंग है, हमारी दीवारें जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल, तो फिर असरअंदाज होना उसमें कोई देर नहीं है। तो अगर शागिर्दियत नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप है, तो लोग कलाम से नावाकिफ़ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए नाज़रीन, ये गौर तलब बात है। बिशप साहब ने भी एक बात कही कि अगर शागिर्दियत नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप है, तो ये एक बात नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं। और मेरे ख्याल में आज हम इसी से शुरू करेंगे कि फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आप ज़रा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा। हाँ जी, मैं उसी में आ रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है यूनिटी का। 32 ईयर्स से हम लोग चर्चिज़ की यूनिटी के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं। और मंथली वाइज लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में अब शुक्र है खुदा उनका, बहुत सारे पासबान मंथली इकट्ठे होते हैं और वो रफ़ाकत करते हैं, कलाम सुनते हैं, पाक शराकत लेते हैं, गवाहियाँ होती हैं। फिर जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, आज़ार सानियाँ हैं, मुश्किल वक्त है, उसके लिए मिलकर खुदा के ज़ोर मिन्नत करते हैं। और जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी पास्टर का फैमिली मेम्बर किसी हॉस्पिटल में है,
کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی مختلف طریقوں سے ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اس یونٹی سے نکلا کیا، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہم نے 2003 میں چرچ بیس ہم نے بائبل کالج شروع کیا. بہت اچھی بات ہے. اور اس کا تعلق بلڈنگوں سے نہیں، یہ بلڈنگ اورینٹڈ نہیں ہے، یہ بائبل کالج چرچ اورینٹڈ ہے. خدا کا شکر ہو، کلیسیوں میں ہیرے موتی ہیں، اگر انہیں تراش کر کوئی مالا بنا لی جائے، صحیح. ان کو استعمال کیا جائے. تو اس یونٹی کی میٹنگ سے بائبل کالج سٹارٹ ہوئے. ہم نے MIK سے، بائبل سوسائٹی سے، FGA کے اسٹال سے ہم نے بکس کو کمپائل کیا، ایک ترتیب بنائی. کیونکہ میں خود ٹرینڈ ہوں 3 سال کا پاسٹر ٹریننگ کا، سو پتہ ہے کہ کون کون سے مضمون پڑھائے جاتے ہیں. کتابیں لیں اور ان کا ایک دستہ بنا کر پاسٹروں کو دیا کہ بھئی آپ شروع کریں. اور پاسٹروں نے شروع کیا. کوئی پراپر شاید کسی جگہ بینچ نہیں ہے، ٹیبل نہیں ہے، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ نہیں ہے، تو شروع کیا گیا. یہاں تک کہ صحن میں، یہاں تک کہ کمروں میں، یہاں تک کہ ایون جو کھیت کی وٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اور کھیت میں ٹیچر ہے، اس کے پاس بلیک بورڈ ہے اور اس کے پاس بک ہے جسے وہ سکھا رہا ہے. کرسچینٹی کے پھیلنے میں بلڈنگوں نے بڑی جگہ نیگیٹو کردار بھی ادا کیا ہے. صحیح. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بائبل کالج سے گریجویٹ ہو کر نکلتا ہے تو اس کی پہلی پریشانی بلڈنگ ہے کہ میرے پاس بلڈنگ ہو. اس کو وہ چرچ کا نام دیتے ہیں، حالانکہ چرچ کا مطلب کلیسیا ہے، چرچ کا مطلب بلڈنگ نہیں ہے. بالکل بائبل میں صاف لکھا ہے. صاف لکھا ہے. تو اب وہ نوجوان اپنی زندگی کے 10-15 سال خوبصورت جوانی سے بھرے ہوئے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے انجیل پھیلانے کی بجائے وہ سیمٹ، سریا، بجری، ریت ان کو جمع کرتا ہے. اگر اس کی تگ و دو کے درمیان خداوند یسوع مسیح آ جائے اور وہ کہ بھی اپنا پھل دکھا، تو بلڈنگ تو نہیں دکھا سکتا کہ جی یہ میرا پھل ہے. اس کے حضور جو پھل قبول ہے وہ تو روحیں ہیں جن کو ہم نے اس کے سامنے پیش کرنا ہے. اور کوئی چرچ بلڈنگ، چاہے وہ کیتھیڈرل ہے، چاہے اس کا گنبد آسمانوں میں ہے، وہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جائے گا. یسوع بلڈنگوں کو لینے نہیں آ رہا، یسوع تو روحوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. بالکل. تو ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ ہماری تو جو روحیں ہوں، چاہے وہ پلوں کے نیچے ہوں، چاہے وہ جپسی ہوں، چاہے وہ ناچنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ایون ٹرانسجینڈر ہوں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. بالکل. تو ان کے لیے بھی یسوع نے اپنی جان دی ہے. سو ہمارا فوکس ہے کہ گو آفٹر سولز، روحوں کے پیچھے جاؤ. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں اگر خدا آپ کو بھیڑیں دے گا تو بھیڑ خانہ بھی دے گا. بالکل. تو فرسٹ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ بھیڑیں ہونی چاہیے. بھیڑیں ہونی چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے کلام، شاگرد، یہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاسٹر ٹریننگ کر لے یا پھر اس کی ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، کیا وہ پھر بھی شاگرد رہتا ہے؟ ساری عمر. آپ کی تقریباً 42 ایئر کی خدمت ہے، 42 سال ہو گئے آپ. جی میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں. جی. آپ نے جو تجزیہ کیا ہے ہماری کمیونٹی میں، تو حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب تک یسوع مسیح کا شاگرد سمجھ کر ہی کام کرتے ہیں، یا پھر جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی پرائیورٹیز فرق ہو جاتی ہیں، ان کا تعلیم دینے کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے، وہ شاگرد بنانے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ شاگرد کی حیثیت سے نہیں رہتے؟ تجزیہ کیا ہے آپ؟ تجزیہ یہ دیکھیں جی، جو ببلکل پرنسپل ہیں وہ سیم رہیں گے. صحیح. ادوار گزرتے جائیں، جو مرضی ہو، ہونا چاہیے ایسا. وہ وہی ہے. اچھا سیکھنے والا اچھا سکھانے والا ہے. بالکل. اور شاگرد کی روح جو اور سیکھنا چاہتا ہے اور جاننا چاہتا ہے وہ رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ڈپلومہ لیا، اس کے بعد BTH کیا، اس کے بعد MTH کیا، اس کے بعد DD کر لیا، ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کر لیا. صحیح. سو یہ مختلف سٹیپس ہیں جو نہ صرف
پاسٹر اگر اپنی امپرومنٹ کے لیے تعلیم کو آگے حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا فروٹ اس کی کلیسیا کھائے گی. اگر وہ اچھا سیکھتا ہے تو وہ بہت اچھا سکھائے گا. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. اور اس میں جب میں آپ دیکھیں جتنے بھی کانفرنس ہیں, ہم لوگ کانفرنس میں آئے ہیں ایمسیڈم میں, تو یہاں پہ کیا ہے, سیکھنے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں, شاید میں اپنا سوال سمجھا نہیں پا رہی. دیکھیں ہم نے ایک پازیٹیو رخ دیکھا ہے, ایک نیگیٹو رخ بھی ہے اس کا. ہماری نظر وہاں تک بھی پہنچنی چاہیے. اور آج ہمارا یہ پروگرام شاید کوئی چوٹ کسی دل پر لگائے, اور اگر وہ یہ شاگردیت چھوڑ چکا ہے, وہ اب شاگرد نہیں رہا, وہ بلکہ استاد بن گیا ہے, تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ استاد نہ بنو, زیادہ استاد نہ بنو. ہاں جی, وہ کہتی ہے استاد نہیں شاگرد بنو. اس میں میری بہن, اس میں گزارش یہ ہے, دیکھیں شاگردیت کا جو اندر والا سسٹم ہے نا, وہ ہے راست بازی کی بھوک اور پیاس. صحیح. اور بھوک اور پیاس نن سٹاپ ہے. ہمیں لنچ کے بعد ڈنر پہ جانا ہے, ڈنر کے بعد ہمیں ناشتے پہ جانا ہے. صحیح. روحانی عالم میں جب میں صبح ڈیووشن پہ بیٹھتا ہوں, میں بائبل کھولتا ہوں, دعا کرتا ہوں, ساتھ میں کوئی سپورٹنگ بک لے لیتا ہوں, وعدوں کا خزانہ یا ایمان سے ایمان تک, مختلف ڈیلی بیسس پر ہے, ڈیلی بریڈ, یہ چیزیں ہیں. وہ آپ کی ریگولر آپ کی شاگردیت کی بات یہ ہے کہ میں لرن کر رہا ہوں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے, ہونا چاہیے کہ میں اور سیکھتا رہوں. ہاں, اگر کہیں گم ہو گیا ہے تو اسے واپس لانا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بائبل کی تعلیم یہی ہے. آپ نے بہت اچھا ٹاپک یہ چنا ہے, اور آپ خدمت بھی اسی حوالے سے کر رہے ہیں, جو سن کر بہت اچھا لگا کہ بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ, کیونکہ مزدور تھوڑے ہیں. جی ہاں, بالکل کلام یہی ہے. جی ایسا ہی ہے. اور ایسا ہے, اور آخری وقت ہے یہ, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب ظاہر ہے ہمارا پروگرام اس حوالے سے ہوتا ہے کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں, جب بات ہوتی ہے تو سب بات سے سوال نکلتے ہیں. جی شور. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شاگرد یسوع مسیح کے تھے, ہم بھی ویسے شاگرد ہیں, یا اب جو شاگرد آ رہے ہیں اسی لیول کے ہیں, یا ہمیں اس لیول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, جو آپ کا روحانی میں آ رہا ہے نا, وہ تو وہی ہونا چاہیے جو یہ بائبل کہتی ہے. اب ادوار گزرتے ہیں. یسوع کے دور میں موبائل فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا. اب جتنا آپ دیکھیں, جتنے پاسٹر متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کو سیاسی اور سماجی اور جو معاشی لوگ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا سرکل اتنا نہیں ہے جتنا پاسبانوں کا ہے. اور دل خوشی سے بھرتا ہے جب پریئر ریکویسٹ آتی ہیں. میں یعنی اس بات پہ آتا ہوں کہ جو ہمارے 10 کمانڈمنٹ ہیں اس میں تو کوئی لچک نہیں ہے, وہ تو ایز اٹ ایز ہیں. لیکن 10 کمانڈمنٹ کو اب آپ فلم کے ذریعے بھی پیش کر رہے ہیں, آپ پریچ ٹیچ کے ذریعے, سلائڈز کے ذریعے, میتھڈز بدلتے ہیں لیکن پرنسپل وہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس سے اسکپ ہوتا ہے وہ غلط ہے, اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو اس میں ہونا چاہیے. اب جیسے بلی گرام نے, انہوں نے ساتھ اپنا کرسچن فلم انڈسٹری کو الگ سے ڈیولپ کیا. اب وہ بائبل کی باتیں جو شاید میں پڑھتا ہوں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں ڈرامے میں, فلم میں, تو میرے ذہن میں, دل میں رس جاتا ہے اور وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خدا نے اب میں متاثر کر سکتا ہوں کسی کو موبائل ایجاد کر کے, یا لیکن خدا کے زور میں تو یہ ساری ڈسٹ ہی ہے. اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ خدا دیکھ ہم بڑے سمارٹ ہیں؟ نو 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 نو, ہی از سمارٹر دین یو, بیکاز کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. تو ماڈرن دور میں جو ٹیکنیکس ہیں, جو میتھڈز ہیں, وہ استعمال ہونے چاہیے تاکہ کسی طرح سے ہم روحوں تک پہنچ سکیں. بہت اچھی بات. اچھا پاسٹر صاحب, جب میں اب سوچتی ہوں نا, اور کلام کے اس حصے کو جب سنتے ہیں, کل بھی آپ نے کلام کا وہ حصہ شیئر کیا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. اس دور کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ کونے کونے میں کیسے ہوگا, لیکن اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کہاں کی بات کہاں سن رہے ہوتے ہیں ہم, اور ساری دنیا میں خدا کا کلام واقعی کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. جہاں ہم نہیں جا سکتے
میڈیا کے ذریعے وہاں پہنچ رہے ہیں. تو بالکل خداوند کا کلام تو برحق ہے. اس نے تو بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا, اس وقت بھی انسان سمجھ نہیں پایا تھا, اور آج ہم سمجھ رہے ہیں. اچھا, میں آپ سے آگے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے مطابق, ویسے تو جب میں شروع کا حصہ ہی ہمارا گزرا تو میں سوال ابھی لکھ رہی تھی اور آپ اس کے جواب دیتے جا رہے تھے, تو کچھ جوابات تو ناظرین نے آلریڈی سن لیے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے مطابق, کیونکہ آپ کی بڑی خدمت ہے, بڑا تجربہ ہے, بہت درد رکھتے ہیں آپ قوم کے لیے, جو آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کی واقعی جو خدمت ہونی چاہیے اس کو سر انجام دے رہے ہیں آپ, کہ روحوں کو جیتا جائے. کیا ہم صرف کلام سنا کر ہی جو شاگرد بنے ہیں روحوں کو جیتنے کا عمل کریں تو مناسب ہے, یا پھر اپنے اپنے توڑے کو پہچان کے جو خدمت ملتی ہے اس کے ذریعے بھی ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں اور کلام پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بڑا زبردست ہے. اور توڑے کا ترجمہ ہم ببلیکل کریں تو وہ نعمتیں ہیں, بالکل, اور خدمات ہیں جو افسیوں میں ہیں. بائبل کی اندر رہ کر ہم لوگ کسی بھی حالت میں بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہیں. مثلاً اب جیسے مثال کے طور پر متی 25ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے, میں پردیسی تھا اپنے گھر میں اتارا, میں بیمار تھا میرا پتہ لیا, میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا. اب اس میں کوئی بھی آپ کو تھیالوجی نظر نہیں آتی. مسیح نے پاک شراکت کی بات یہاں نہیں کی, غیر زبان کی بات نہیں کی, موت اور شفا کی بات نہیں کی. یہ سارے کام انسانیت کی بھلائی کے ہیں. اور اس نے کہا کہ جس نے یہ نہیں کیا وہ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوا. صحیح. اب آپ کا جو تھیولوجیکل شعبہ ہے وہ ادھر رہ گیا اور بھلائی کے کام ادھر رہ گئے. تو گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کرسچن کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا when I see Christ in Christianity I'll become Christian. جب مجھے مسیحیت میں مسیح نظر آ گیا میں مسیح ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو مسیح نے تعلیم دی. بالکل. اور خدا یسوع مسیح نے جو آخری بات کہی کہ تم ان سب باتوں کی تعلیم دو اور ان کو حکم دو کہ اس پر عمل کریں. بالکل. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں فل گاسپل, ہاف گاسپل نہیں یا پارشل گاسپل نہیں ہے, پوری تعلیم کسی بھی طریقے سے انسانیت کی بھلائی. بہت سارے لوگ ہیں آپ کے میسج سے, آپ کی پریچنگ ٹیچنگ سے وہ یسوع کو نہیں مانیں گے, وہ کرسچن نہیں ہوں گے, لیکن آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر, آپ کے بول چال, میرے رویے سے دیکھ کر وہ کہتے ہیں یس آئی وانٹ ٹو بی لائک ہم, میں بھی اس طرح کا بننا چاہتا ہوں. جناب مجھے بتائیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ جناب میرا سورس یہ بائبل ہے, میرے تجربے نہیں ہیں, میری ڈگریاں نہیں ہیں, مائی بائبل, میری بائبل نے مجھے یہ سکھایا ہے. اور پھر ہم جب اس کے پیچھے اسے لگاتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے, جب ہم اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں کسی نہ کسی جگہ وہ گر جاتا ہے. بالکل گرے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں رائٹلی لوگوں کو اس پہ لانا چاہیے. اچھی بات ہے سٹارٹ میں انہیں ہماری محبت, ہماری شفقت, ہماری سپورٹ, ہماری ضرورت ہے, لیکن we never ignore the source. اچھا, کئی پاسٹرز کو میں نے یہ پیغام دیتے ہوئے سنا ہے کہ عمل کچھ نہیں ہے, صرف ایمان ہونا چاہیے. نہیں, یعقوب کا خط بھرا پڑا ہے, مجھے ایسا ایمان دکھا تو صحیح جو مال کے بغیر ہے. بالکل. تو جو بیبلیکل ٹیچنگ ہے وہ ایمان اور اعمال دونوں ہیں, دونوں برابر. بہت سارے یسوع کے علاوہ بہت سارے نبی شہید ہوئے بائبل میں, اور اگر صرف عمل ہے اور ایمان نہیں ہے تب. ہاں جی, نہیں. اب دیکھیں ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے, لکھا ہے کہ وہ کانپتا ہے. ہم تو کانپتے نہیں ہیں نا ایمان رکھتے, وہ کانپتا ہے کہ خدا کون ہے, یہ کلام کیا ہے, اس کو پتہ ہے دنیا کیسے بنی, یہ سارا کچھ. لیکن اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ عمل ہے. بالکل. انسان اور شیطان میں جو واضح فرق ہے اور وہ عمل کا ہے, اور عمل کے وسیلہ سے انسان کی قبولیت ہو جاتی ہے. بالکل. شیطان میں چونکہ عمل نہیں ہے, علم بڑا ہے, ڈگریاں بڑی ہیں, بالکل بڑا کچھ ہے, لیکن عمل نہیں ہے. تو اگر میرے پاس حوالوں کے انبار ہوں اور میرے پاس پروگراموں کی ان گنت وہ اپوائنٹمنٹ ہوں, لیکن اگر عمل نہیں ہے, میں کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا, میں کسی کے قریب نہیں آنا چاہتا,
مجھ میں مختلف ڈویژن ہے، یہ غریب ہے، یہ تھوڑا مڈل کلاس ہے، یہ بہت ہائی کوالیفائڈ ہے. تو جب میں نے کیٹیگری کر لی مسیحیت میں تو پھر کام خراب ہو گیا. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کو اپنی شخصیت پہ کنٹرول ہونا چاہیے، وہ ایک کنٹرول کے ساتھ چل رہے ہوں تاکہ ان میں انسان ہیں بہک سکتے ہیں لیکن موسٹلی ایسا ہو کہ ان میں عیب نہ نظر آئے، وہ عیب پہ کنٹرول پا سکتے ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہوں تاکہ دوسرے دیکھیں تو وہ ان کے لیے ایک مثال کے طور پر نظر آئیں. ایسا نہیں کہ جو رہبر ہے وہ کسی بڑی غلطی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور دوسروں کو غلطیوں سے منع کر رہا ہے، یعنی جن نے گوڑ کھادا خود وہ دوجے نو منع نہیں کر سکتا. جی 2 چیزیں اس میں بچی جی. پہلی بات ہے کلام میں لکھا ہے اگر تم روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرو گے. بالکل یہ روحانیت ہے. اب جہاں تک عیب کی بات رہی تو کلام وائز میں لکھا ہے وہ کون سا شخص ہے جو گناہ نہ کرے، بالکل جو غلطی نہ کرے. ہے ہے بشر میں یہ بات ہے. گناہ میں آزمائش میں گر جانا اتنا برا نہیں جتنا گرے رہنا برا ہے. بالکل یہ بات تو لکھا 7 بار گرے تو میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا. لیکن شیطان مجھے اور آپ کو گلٹی ثابت کرے گا، تو مجرم ہے، تو سزا کے لائق ہے، تو نے گناہ کیا، اب تیری کوئی بخشش نہیں. لیکن ہے اگر وہ پھرے لطیف کو کثیر سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانت ہے. اگر وہ خدا کی طرف مڑے، خدا معاف کرنے میں سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ بخشے گا. تو شیطان کی اس بات پہ کبھی نہ آئے کہ وہ کہے گا بس یہ تو نے گناہ کر دیا، یہ ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا، جی آپ گرجے نہیں جاتے، جی میں بڑا گنہگار ہوں، جی آپ دعا نہیں کرتے، جی میں بڑا گنہگار ہوں. صحیح. تو یہ بات آپ کو شیطان دے رہا ہے. خدا تو کہہ رہا ہے بھائی آ مانگ، توبہ کر، اقرار کر تو میں تجھے معاف کروں. مصر بیٹے کی مثال ہے، بالکل وہ معاف کرتا ہے. لیکن جو ابلیس ہے وہ آپ کی پرانی فائل کو، پرانی زندگی کو پھاڑنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ہر وقت یاد دلائے گا. ہاں جی، اور ایسے بہت سارے لوگ بھی ابلیس کے لیے کام کرتے ہیں جو آپ کی پرانی فائل کو کھول کے بیٹھ جاتے ہاں ہیں. جی، وہ کبھی نہیں پھاڑتے. ہاں وہ کبھی نہیں پھاڑتے اور پھر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح وہ شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ، نجات دہندہ، جس نے سب کے گناہ معاف کیے اور آج بھی وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں میں آپ کی بات کو بڑی کرتا ہوں. ہاں جی. ابھی فریشلی اسے مار کوٹ کے بڑی سلیب اٹھا کے وہ کیلوری کے پہاڑ پر گیا ہے اور لٹکا دیا گیا ہے. کیل ہیں، کانٹے ہیں، پاؤں خون و خون ہے، کمر کیما بنی ہوئی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، اب آپ انہیں معاف کر دیں. سب کو کتنا جتنے بھی مہربان ہے، سب کو. جتنے اس کے شاگرد بھی بھاگ گئے، یوحنا اور مقدسہ مریم ہی ہے نا سلیب کے پاس، اور دوسری عورتیں، تو وہ معافی کا اعلان سب کے لیے کرتا ہے. تو اس سے بڑا اور کیا ہوگا. تو یہ شیطان کے منہ پر تماچا ہے بالکل کہ تیری معافی تو ایڈوانس اس نے لکھ کر دی ہے، معافی مانگ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بشپ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو نبھایا ہے، بتایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے. خداوند اسی طرح سے آپ کو استعمال کرتا رہے، اور ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی خدمت کو اور بڑھا رہا ہے. تھینک یو. اور آپ بہت ساری روحوں کو لے کر چل رہے ہیں. خدا ان سب کے ساتھ بھی ہو. ہم دعا گو ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم ضرور ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. جی شور. تو اب ایک چھوٹی سی دعا کریں ہمارے تمام ویورز کے لیے. خداوند آسمانی باپ، یسوع کے جلالی نام میں خاک اور راکھ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. نہ دنیا میں کچھ لائے اور نہ لے جا سکتے ہیں. یہ دن دولت، یہ کار کوٹھیاں، یہ محل، یہ بینک بیلنس، یہ ساری بلے بلے، یہ عارضی ہے. ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اور اپنے کیے ہوئے کاموں اور اپنے لفظوں کا ہمیں حساب دینا ہے. خدا ان فضل بخش دے. یہ پہر جو آپ نے بخش دیے، ہم خدا ہم جانتے ہیں آج 26 جون نہیں ہے، آج پھر دوبارہ ہمیں آپ نے غنیمت موقع دیا ہے.
मोहलत दी है कि आज भी तौबा करें। अगर गुमराह हो गए हैं तो वापस आएं, गिर गए हैं तो उठें और दोबारा से अपने मालिक के कदमों को पकड़ें जो माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। खुदा इस प्यारे चैनल के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, प्यारी बहन के लिए और सारी टीम के लिए जो कैमरामैन हैं, जो कंट्रोल रूम में हैं, और वो सारे जो हज़ारों लाखों करोड़ों इसको देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। जो इस वक्त सताए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेऔलाद हैं, बेरोज़गार हैं, तलाक के दहाने पर पहुंच चुके हैं, घरों के अंदर नफ़रतें हैं, गुर्बत है, किराए के मकान हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है। ए खुदा, आप सब कुछ जानते हैं। आपने मुकाशफा 2 बाब में सुमुरना की कलीसिया को कहा, मैं तेरी गुर्बत और तेरी मुसीबतों को जानता हूँ। ए खुदा, इससे बढ़कर और क्या है? ख़जानों का मालिक, शहनशाहों का शहनशाह हमारी सारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। हमें फ़ज़ल दे, हम अपने बाप के पास वापस आए जो सारे ख़जाने बख्शता है। बरकत दे। जो टूटे दिल हैं, शिकस्ता दिल हैं, नाराज़ दिल हैं, ए खुदा वो सुलह करे। जो अंजील की खातर सताए जाते हैं, महकमों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उनके मसीह के लिए लान तान की जाती है, ए खुदा उन्हें मजबूत और कायम रहने का फजल दे। वो यहाँ तक मजबूत रहें कि जान देने तक वफादार रहें। बरकत दे। प्यारे मुल्क हॉलैंड को बरकत दे, जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं। खुदा आपका साथ हो। एक मरतबा फिर सारे व्यूवर्स को, सारे सपोर्टर्स को, सारे प्रोग्राम्स को, टेक्निकल स्टाफ को, सबको तेरे हाथों में देते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। हमारी फ़ौज पर, हमारी जुडिशरी पर, हमारी पार्लियामेंट पर, हमारे तमाम मकतबे फ़िक्र और तमाम अक़ीदों के बहन भाइयों पर खुदा आपकी बरकत हो, यीशु के नाम। आमीन 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 जीसस। बहुत शुक्रिया बिशप। थैंक यू बहन जी, बहुत शुक्रिया। जी अजीज़ों, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का भी बहुत ख्याल रखें। आज का सारा दिन खुदावंद आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफ़िज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.